अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ अम्मा बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़ और आज रमज़ान सीरीज़ में हम करेंगे दी एटिकेट ऑफ मेकिंग दुआ। ठीक है। और दुआ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। एक महफिल में नहीं हो सका तो इंशाल्लाह 2 नशिस्त में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं दुआ के बारे में। ऐसे तो हमें लगता है दुआ इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है दुआ के बारे में इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, दुआ है क्या? दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया, अद्दुआ वल इबादा, दुआ खुद ही एक इबादत है। ठीक है, तो दुआ को हम ये समझ लें कि दुआ करना एक इबादत है। इबादत क्या चीज़ होती है? इबादत अब्द से है, और जो बंदा किसी का ग़ुलाम होता है वो जब उससे कुछ मांगता है दैट इज़ वर्शिप, क्योंकि वो ये यकीन रखता है कि मेरा आका मुझे देगा और वही देने की ताकत रखता है और कहीं से मुझे कुछ नहीं मिल सकता। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरा आका ही मुझे देगा। तो वो अपने आका के सामने हाथ फैला के, झोली फैला के बैठता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ हमें अपनी इबादत के बाकी एटिकेट सिखाए हैं थ्रू हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के एटिकेट्स हमें अपने नबी के ज़रिए सिखाएं। तो खाने पीने के एटिकेट्स हैं, उठने बैठने के, सोने जागने के, लोगों से मुलाकात करने के, और तमाम ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर चीज़ के। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक एटिकेट्स हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने नबी के ज़रिए वो सारे एटिकेट सिखाए हैं। इसी तरह दुआ, जैसे नमाज का तरीका है कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, इसी तरह अल्लाह से दुआ कैसे मांगनी है। ठीक है, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताना चाहता है, और उसकी अहमियत भी हमें पता होनी चाहिए कि दुआ की क्या अहमियत है, कैसे मांगी जाए। ठीक है, और किन औकात में मांगी जाए, किन औकात में ज़्यादा आपको वो मिलेगी, फैसिलिटीज़ हैं दुआ की, तो उसके बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो पसंद करता है, मोहब्बत करता है उन अपने बंदों से जो उससे मांगते हैं, और अल्लाह ताला मांगने को पसंद करता है, क्योंकि जब हम मांगते हैं किसी से कुछ भी तो हम हम्बल हो जाते हैं। मांगना और डिमांड करने में बहुत फ़र्क है। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, आप अपने आप को उससे कम समझते हैं ना, तभी तो आपको वो चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है और कोई और आपको दे सकता है। सपोजिंग अगर मैं किसी से, अगर मैं कोई तकलीफ़ में कोई मदद मांग रही हूँ, सपोजिंग मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, तो मैं कितनी हम्बल हो जाऊंगी, मुझे अपने ईगो को कितना कुचलना पड़ेगा ये सोचकर कि जी मुझे आज इसकी ज़रूरत पड़ गई है। जब आप पड़ोस से एक शक्कर की प्याली ही मांगने जाते हैं तो किस तरह मांगने जाते हैं, प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी शक्कर होगी, ज़रा सी थोड़ी सी दे दीजिए, मेरी शक्कर ख़त्म हो गई है, जब आएगी तो मैं आपको लौटा दूंगी, या व्हाटएवर। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर वे ऑफ आस्किंग? बहुत हम्बली, और आपको ये फील होता है कि मुझे मांगना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो हम्बल होके मांगते हैं, और अल्लाह ताला इस हम्बलनेस को हम में जगाना चाहता है, और वो हमारे मांगने को पसंद करता है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि अल्लाह तो जानता है मुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे दे देगा जो मुझे चाहिए, लेकिन अल्लाह मांगने वाले को पसंद करता है,
کیونکہ جو مانگتا نہیں ہے اس میں غرور ہے، اس کے اندر ایگو ہے، انا ہے، وہ سوچتا ہے میں کیوں مانگوں، انہیں تو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، خود ہی دے دیں۔ لیکن مانگنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اسپیشلی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کو آج پتہ چلا نا کہ صرف میں ہی دے سکتا ہوں، تو اس کو یہ بھی پتہ چلا نا، یہ کنیکشن ہے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو آج میرا بندہ میرے پاس آیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اسے میں ہی دے سکتا ہوں۔ اوکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آج بندہ آیا ہے میری طرف مانگنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں ہی اسے دے سکتا ہوں، اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے جو مانگتے نہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ یہ تو اس کو اتنی انا ہے کہ یہ مجھ سے مانگنے سے کتراتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ سورہ غافر کی آیت کی ترجمہ آپ کو بتاؤں گی، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے تو کوس دیا انہیں، جو اللہ کی طرف عبادت کر کے نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ سوچئے، اتنا ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ کہ اسٹریٹ اوے انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو دعا جو ہے وہ ہمارے اسلام میں ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اہم نقطہ ہے، ایک بہت اہم عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بھی عبادت کہا ہے۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، اسی طرح دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ کچھ لوگ اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کوئی دعا بھی نہیں مانگی اور نماز پوری بھی ہو گئی۔ آپ کی ہر نماز میں دعائیں ہونی چاہیے، چاہے بے شک مصنون دعا ہی پڑھ لیں، لیکن دعا ضرور ہونی چاہیے آپ کی نمازوں میں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو ترمذی کی اور ابو داؤد، ابن ماجہ، ان سب کی صحیح حدیثوں میں جو صحیح الالبانی میں موجود ہیں، اس میں یہ حدیث ہے، الدعاء والعبادہ، کہ دعا ایک عبادت ہے۔ تاکہ کل کو کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کہاں لکھا ہے کہ دعا عبادت ہے، یہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے، تو بتا دیں کہ کتنی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اب what are the etiquettes of dua? Let's go one by one, point by point, so that we remember and we stick those points in our mind, so the next time جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کی دعا کو افضل سمجھتا ہے، بیٹر سمجھتا ہے اور مقبول سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں عبادت ویسی کرنی چاہیے نا جو ہمارے رب کو راضی کر دے، دعا ایسی مانگنی چاہیے نا جو ہمارے رب سے ہمیں مقبولیت مل جائے۔ تو جو بندہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، اس کہ وہ اپنے رب کو واحد مانے کہ میرا صرف ایک رب ہے اور میں صرف اس سے مانگ رہا ہوں اور وہی دے گا، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں مجھے کچھ دے سکتا۔ ہاں، ہم اپنی کوششیں دنیا کی جاری رکھتے ہیں، لیکن ہماری فوکس ہونا چاہیے اس طرف
کہ ملے گا رب سے مجھے. رب اگر فیصلہ کر دے، کن فیکون کا معاملہ ہے اس کا، اگر اس نے ہمیں اجازت دے دی اور اس نے رخصت دے دی اور اس نے یہ جاری کر دیا فرمان کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی تو یہ چیز مجھے مل جائے گی. لیکن اگر وہی راضی نہیں ہوا تو دنیا ساری اکٹھی ہو جائے مجھے کچھ نہیں مل سکتا. تو جو دعا مانگ رہا ہے اسے یہ بیلیف ہونا چاہیے توحید پر. ٹھیک ہے، توحید پر بیلیف کرنے کے لیے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یاد کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ متکبر ہے، وہ جبار ہے، وہ فتاح ہے، وہ سلام ہے، وہ ودود ہے، اور جو جو ہمیں نام آتے ہیں یاد، اس سے ہمیں صرف اس کی شان، اس کا نرالا پن، اس کی یونیکنس، اس کی مائٹ اینڈ میجسٹی، اس کی قدرت اور ان سب چیزوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے. تو ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ کسی عام ہستی سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم اس ہستی سے مانگ رہے ہیں جس کی کنٹرول میں ساری دنیا، ساری دنیایں ہیں، سارے عالمین ہیں، اور ہم اس سے مانگنے جا رہے ہیں. جب ہم اس سے مانگیں گے تو جب جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اس پر بھی اس کی قدرت ہے، تو پھر کیسا ڈر، کیسی فکر. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کس سے جا کے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی خودی فقیر سے مانگیں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا، لیکن آپ جب کسی رئیس سے مانگیں گے، کسی شاہ سے مانگیں گے، کسی شیخ سے مانگیں گے، کسی بادشاہ سے مانگیں گے، تو جیسے جیسے اس کا ہے اس حساب سے وہ تمہیں دے گا، اور اس حساب سے تمہیں فیل کرنا چاہیے ارے ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، میں اتنا مانگ سکتا ہوں ان سے، یہ تو بادشاہ ہیں. ایک بادشاہ سے مانگنے کے لیے آپ کو لگتا ہے اس کی کیا کم ہو جائے گا اس کے مال میں، اگر میں نے اس سے کچھ مانگ لیا، یہ اور یہ اور یہ مانگ لیا، اس کی مال میں کیا کم ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے، جب ہم مالکوں کے مالک سے مانگنے جا رہے ہیں، تو آپ کو وہ دھیان میں ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مانگنے جا رہے ہیں. بچھ جائیں اس کے سامنے اور مانگیں اس سے، پر اس کو واحد جان کر. اس کی ساری وحدانیت اس کے ناموں میں ہے، اس کے ناموں میں اس کی پاکیزگی ہے، اس کی شدت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کو سب پتہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں سے یاد کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں. اور اس کی نشاندہی آتی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کلیئر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی اگر میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے خود قریب ہوں، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، وہ مجھے اپنے قریب پائیں گے. میرے متعلق اور کچھ نہ بتاؤ، ان سے کہو کہ میں خود ان کے قریب ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں، جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جو پکارنے والا مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو سن کے انسنی نہیں کرتا، اس کا جواب دیتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ ہے ایک ضروری بات. تمہیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب پازیٹیو چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کرانی ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی وحدانیت پر، اس کی شان شوکت سب سمجھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد انہیں سنا دو، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہا انہوں نے کہ میری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، یعنی میری اطاعت کرتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ ان سے کہہ دو کہ شاید وہ راہ راست پا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم ان سے مانگے، اور اس کی وحدانیت کو سامنے رکھ کے، اس کی شان و شوکت کو سامنے رکھ کے ہم اس سے مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ، ایک تو ہم نے ذکر کر لیا، پہلی پوائنٹ از توحید، سیکنڈ پوائنٹ از سنسیئرٹی، خلوص۔ ہماری دعا میں اخلاص شامل ہونا ضروری ہے، بہت خلوص سے اللہ سے دعا مانگے، غفلت والی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور میں نے اس کا ذکر پہلے بھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ جو لوگ غفلت سے دعا کرتے ہیں، جیسے اگر میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے دیکھا لوگ جب ختم پڑھتے ہیں تو ٹک 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 دانے گرتے ہیں اور وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل دماغ اس دعا کے کسی بھی لفظ میں شامل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ کو قبول کرانی ہے نا دعا، اخلاص شامل کریں، خلوص شامل کریں، سنسیئرٹی سے وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیجیے، ٹھیک ہے۔ سنسیئرٹی ٹورڈز اللہ alone in making دعا، پوری کی پوری اخلاص خلوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جڑ جائیں، اپنے سارے اعضاء کو جوڑ دیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ کے سامنے آج ہمیں کچھ مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ البینہ میں، آیت نمبر 5 ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں، سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی، میں نے سب قرآن کی آیتیں جمع کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہم سے دعا چاہتا ہے، اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ان کو اس کے سوا کچھ نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کن کو؟ جو لوگ اللہ کے سامنے فلاح پاتے ہیں، اور کچھ نہیں دیا اللہ نے انہیں علم کے سوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لیں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دین خالص کر لیتے ہیں نا، تو آپ کی دنیا بھی آپ کے دین میں شامل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دنیا الگ دین الگ ایسا نہیں ہے، جو اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا، یار تم ہر چیز میں دین کو مت گھساؤ، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ ہاں، دنیا کا ہر معاملہ ہمیں دین کے ترازو پہ رکھ کر آگے بڑھنا ہے، یارڈ اسٹک شوڈ بی دین، ہر معاملے کے بارے میں ذکر ہے ہمارے دین میں، اور ہماری یارڈ اسٹک دین ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دین میں اس کا کیا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دین میں اور خالص یکسو ہو کر، یعنی کسی اور کی طرف مت توجہ کریں کہ کوئی آپ کو کچھ دے سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، دینے والا اللہ ہے، ذریعے بہت سارے دے گا وہ آپ کو پہنچانے کے، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، اور یہی کہا کہ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ سنسیئرٹی ان دین از امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب تک آپ کی سنسیئرٹی نہیں ہوگی نا دین میں، نماز میں، دعا میں، اس میں وہ بات نہیں ہوگی۔ اگر میں دعا مانگ رہی ہوں کیونکہ بس دعا مانگنے کو کسی نے کہہ دیا ہے، یا میں دعا مانگ رہی ہوں کیونکہ میں نے رٹا لگا لیا ہے کسی دعا کا اور ورد کر لیا ہے، اور اس پہ ورد کیے جا رہی ہوں، تو اس دعا میں پھر اثر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس دعا میں میرا دل اور دماغ شامل نہیں ہے۔ لیکن جب میں دعا کرتی ہوں دل سے، درد سے محسوس کر کے، خالص اپنے اللہ کو پکارتی ہوں، کیا دعا ہوگی وہ،
آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ ایسی دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی دعا نے عرش بھی ہلایا تھا، اور آپ کو پورا قصہ اس کا سنایا تھا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت کی سب سے پہلی کنڈیشن اخلاص ہے، سنسیریٹی ہے، کہ یو ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ۔ تو اگر دعا عبادت ہے تو یو ہیو ٹو سے do that dua for the sake of Allah. You must realize you are speaking to Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot be speaking like a far without realizing what you're saying. So make dua with full attention and meaning. Number 3 point, okay? ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا تو کرنی ہے اللہ کی وحدانیت کو جان کر، اور دعا کرنی ہے مخلصانہ انداز میں، خلوص کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے، پورے دین کو یکسو کر کے۔ تیسری پوائنٹ ہے اللہ کو اس کے بہترین ناموں سے پکار کے۔ ادھر میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی، بہت ضروری چیز۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو تم فلاں اللہ کے نام کا ورد شروع کر دو، تمہارے ہسبینڈ سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، تم یا ودود پڑھا کرو، رات دن یا ودود پڑھا کرو، بس انہیں تم سے پیار ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا تو ہم سب یا ودود نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور سارے ہسبینڈ اینڈ وائف بس لو افیئر کی زندگی گزار رہے ہوتے، یا ہم یا سلام پڑھتے جاتے ہیں اور سارے دنیا میں پیس ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ نام ہے اللہ کا، اسے پکار کر آگے اس سے مانگنے کے لیے، آپ اس کے بہترین ناموں سے اسے پکار کے اس سے مانگیے۔ بالکل اسی طرح اگر میں عفت کو پکار رہی ہوں اور میں کہتی جا رہی ہوں عفت 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 عفت، تو کیا عفت سمجھے گی میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں؟ یا عفت کہے گی اس نے میرا نام 100 بار لیا ہے تو اس لیے اب اس کو کیا چاہیے میں دے دوں، چھوڑ کے چلی جائے گی کہ یہ پاگل ہو گئی؟ 2-3 بار پوچھے گی بھائی آپ کو کیا چاہیے درے شوار، بتا دیجئے کیا چاہیے، اور میں کہتی جاؤں عفت 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 عفت، تو ظاہر اسے لگے گا دماغ خراب ہو گیا بیچاری کا، اٹک گئی یہ پن۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں ہم۔ میں کہہ سکتی ہوں میری پیاری عفت، میری بہت مخلص عفت، میری بہت اچھی دوست عفت، میں اچھے ناموں سے اس کو پکار رہی ہوں، پلیز میرا یہ کام کر دیجئے، کیونکہ مجھے اس سے کچھ چاہیے، تو میں اس کے تھوڑے سے مکھن لگا رہی ہوں، پیار سے، محبت سے، اچھے الفاظ بول کر۔ عفت اب بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، آپ کو اللہ نے بہت یہ دیا ہے وہ دیا ہے، مجھے ایک اچھا سا یہ چیز بنا کے کھلا دیجئے۔ ہم جب پیار سے کسی سے بولتے ہیں، اس کے اچھے اچھے الفاظ، القابات دے کر اس کو، یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے سکھایا، اور یہی طریقہ ہے ہم بچوں سے کیسے کام لیتے ہیں۔ تم تو میرے بہت ہی پیارے بیٹے ہو، تم تو میرے بڑے اوبیڈینٹ بیٹے ہو، پلیز جاؤ یہ کام کر دو، وہ کر دیتے۔ اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اللہ کہ تو جبار ہے، یا جبار میرے بھی تمام معاملوں کو فکس کر دے، یا فتاح میرے لیے راستے کھول دے، دروازے کھول دے خیر کے، یا سلام میری زندگی میں سکون دے دے، اس دنیا میں سکون دے دے۔ آپ اللہ کے ناموں کو لے کر اس کے معنوں کے حساب سے اس سے مانگیے، یا رحمان رحم کے رشتوں کو سلجھا دے، یا رحیم و کریم مجھ پہ رحم اور کرم کر دے، یا ودود میری زندگی میں بھی محبت بھر دے، یا عزیز مجھ کو بھی عزت عطا فرما۔ جو آپ کو مانگنا ہے آپ اللہ کے بہترین ناموں کو پکار کے، اور جو اس کی ایٹریبیوٹ ہے، صفت ہے، اس سے تقاضا کر کے مانگیے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نام کو ہی چپک جائیں، آپ نام کو میکسیمم 3 بار لے لیجیے۔ اب اس سے زیادہ بار تو عجیب لگے گا نا کسی کو بھی پکارنا، تو اللہ کے نام اس کو پکار کے اس سے مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ناموں کی تسبیح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس کے ناموں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے،
یاد اسی لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمیشہ پتہ چلے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا یا جبار، تو مجھے اس کے معنی پتہ ہیں، the one who fixes، یا فتاح کھولنے والا، یا سلام سلامتی لانے والا۔ آپ معنی اسی لیے جانیں اور ان کو یاد اسی لیے کریں تاکہ آپ اللہ کے بہترین ناموں سے اسے پہچانیں اور اس سے مانگیں، اور اپنی ذات کو پہچانیں کہ وہ غنی ہے اور میں فقیر، وہ ذل جلال والاکرام ہے اور میں ایک عبد، ناچیز گنہگار بندہ، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، یا علی کل شیء قدیر، سب کچھ تو تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، میرے کام آسان کر دے۔ تو آپ اللہ سے اس کے بہترین ناموں کو پکار کر اس سے مانگیے، ٹھیک ہے؟ اس کی تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسے یاد کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بہترین ناموں سے اسے پکارنا چاہیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو جو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابھی بھی اللہ کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں کہ they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, so they say anything۔ اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، he is not asking us to argue with them، he did not ask us to go and clarify to them، convince them، کدھر کہیں پہ لکھا ہے کہ تم انہیں جا کے کنونس کرو، نہیں، چھوڑ دو، جو آپ کی بات نہ سنے چھوڑ دو۔ You can't convince people، ٹھوک بجا کے اگر کرنا ہوتا تو اللہ ہی ٹھوک بجا کے ہمیں ٹھیک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اختیار کی آزادی دے کے چھوڑ دیا، علم دیا، بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا، اپنے فیصلہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ اچھے ناموں سے پکارے جانے کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھتے ہیں، برے برے نام رکھتے ہیں اور راستی سے منحرف ہیں، یعنی they are misleading or they are not on the right path، leave them۔ They don't follow the right path، leave them۔ Don't have to be after them، convince them، go on arguing with them، there is no need۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ بس یہ ایک بات جو ہے نا besides دعا also I want to tell you، یہ صرف دعا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہمارے ہر عمل سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہمارے دل میں ایک بات ہمیں پتہ ہے نا کہ کچھ بھی میں کروں اچھا یا برا، اس کا مجھے بدلہ مل کے رہے گا، بچ کے نہیں جا سکتی۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے اور شاہد ہے، کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے، کوئی آپ پہ الزام رکھ دے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہمارے سامنے ہے، کتنے ان کے اوپر بڑا الزام آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی کلیئر کیا، آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ سب واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں ایسی پیچیدگیاں آئیں ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ لاسٹ ہمارا درس اسی پر تھا نا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ سب ریلیٹ ہو رہا ہے، یہ کنیکٹڈ ہے۔ پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اللہ کی طرف توبہ کریں، پھر اللہ سے جب معافی مانگیں استغفار کریں، استغفار کر کے ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور دعا میں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہماری ہر دعا میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک تو اللہ سن رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا کلیئر رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس نے خود دیکھی ہے
کسی نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، ہر چیز اس نے سنی ہے اور وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کو علم ہے تو ہمیں دنیا کو کسی چیز کا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علم رکھتا ہے نا، وہ خود ہی نکالے گا، بس اس سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سو اللہ کو جب اس سے مانگنا ہے، اس کے بہترین ناموں سے مانگنا ہے۔ چوتھی پوائنٹ، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حمد، ہم سے تعریف کا مستحق ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق مالک ہے اور سب کچھ اس کے ہی قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ وہی ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مانگنے سے پہلے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، وہ اس کا مستحق ہے۔ فضالہ ابن عبید بتاتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ ایک آدمی آیا اور آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دینا اور مجھ پر رحم کرنا، اور چلا گیا اور اٹھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کہا، اس کو روک کر کہا کہ تم نے بہت جلد بازی کی، تم بہت جلدی میں ہو، اور پھر کہا کہ وہ عبادت کرنے والے، اگر تم نے عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے بیٹھ کر اس کی حمد تو کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے اچھے ناموں سے اسے پکارو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیج دو، اس کے بعد تمہیں جو چاہیے مانگ لو، اتنی بھی جلدی کیا ہے، تم نے بہت جلد بازی کی۔ That means he said that ایسی والی دعا is incomplete and it's not liked by Allah. You've been hasty. You did not give the haqq of Allah, haqq of Nabi. Then your haqq comes. تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہم پر؟ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور پھر اللہ کا حق ادا کر کے نبی کا حق، اس کو درود اور سلام بھیجیں۔ اس کے بعد ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیے مانگیں، بے شک ہم اپنے لیے پہلے مانگیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے جو صحیح الالبانی میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو، نماز میں ہی جب تم دعا کرو، یا اگر تمہیں کوئی خاص دعا کرنی ہے اپنے لیے، تو پھر یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے بیٹھو یا دعا کے لیے بیٹھو تو اسٹارٹ وتھ Allah's praise، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے آپ حمد و ثنا کریں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگے۔ اور پھر ایک آدمی آیا، اس نے یہ ساری بات سنی، اس نے آ کے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے گول کپ کر کے اس نے پہلے حمد و ثنا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پھر درود شریف بھیجا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، او عبادی، اب مانگ لے جو تجھے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اگر آپ ایٹیکیٹس ہوں دعا کے بھی ایٹیکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے حمد و ثنا کریں، چاہے آپ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ دعا ہو گئی، یہ یعنی حمد ہو گئی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کر لیں، یہ بھی بڑی کیا بات ہے۔
اور اگر آپ اللہ کی زیادہ حمد کرنا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو بھی ہے یہ حمد و ثنا ہے. اس کے بعد درود پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگیے. 5th پوائنٹ، اب یہ صحیح الالبانی میں ہے، صحیح الالبانی میں ہے، صحیح الجامی میں بھی ہے، طبرانی میں اوساط میں ہے کہ جب 5ویں پوائنٹ از میکنگ گیونگ سیلیوٹیشن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے نبی پر درود و سلام بھیجے. لیکن یہاں حدیث یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا جو آپ کرتے ہیں، اگر آپ دعا کے کہیں بھی دعا میں اگر آپ نے درود شامل نہیں کیا ہے تو وہ دعا از ہیلڈ بیک، اٹ از کیپٹ اسائڈ. تو اگر آپ کو دعا قبول کروانی ہے تو آپ درود کو شامل کریں، یا شروع میں یا آخر میں یا دونوں طرف. تو یا آپ حمد کے بعد درود اور اس کے بعد دعا مانگ لیں تو درود چلا گیا، حمد بھی ہو گئی، سب اپنا اپنا حق ادا ہو گیا، پھر آپ دعا پڑھ لیں. یا اگر آپ نے درود پڑھنا بھول گئے، شروع میں آپ نے حمد بھیجی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور آپ نے دعا کر لی، تو پھر آخر میں درود سے کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تاکہ آپ کی دعا از ناٹ kept back or held back until you send the blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So send the blessings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam along with your duas. 6th point، اگر آپ کو کوئی خاص، میں نے آپ کو والنٹری صلاح میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو 2 رکعت نفل پڑھ کے کچھ اللہ سے مانگنا ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، یا آپ بیمار ہو گئے، یا آپ کو کوئی اور خطرہ لاحق ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کی وہ 2 رکعت نفل ہے جس سے آپ اللہ سے کچھ مانگنے والے ہیں. تو 2 رکعت میں آپ سجدوں میں تو مانگ ہی سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو دل چاہتا ہے میں اور اچھی طرح سے اللہ سے مانگوں، تو آپ اللہ سے دعا کرنے کے لیے قبلہ رو ہو کے بیٹھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر وداؤٹ گیپ، ہاتھوں کو کپ کر کے پھیلا دیں وداؤٹ اینی گیپ، یہاں گیپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی گیپ ہاتھوں کو ایسے کپ کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھیک کیسے مانگتے ہیں، مجھے دے دیں. آپ نے ایسے ہی مانگنا ہے جیسے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کو بھکاری بننا ہے نا، اللہ سے تو بھیک ہی مانگ رہے ہیں نا ہم، تو آپ کو ایسے مانگنا اللہ سے کہ مجھے بھیک دے دے. ٹھیک ہے، تو آپ کو قبلہ رو ہو کے بیٹھ کے اور دعا مانگنی ہے. عمر ابن الخطاب بتاتے ہیں، صحیح مسلم سے روایت ہے یہ، کہ بتاتے ہیں کہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین 1000 کے اوپر ہیں اور ہماری فورس تو صرف 313 تھی، تو کیسے لڑیں گے 3 گنا زیادہ فوج سے، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور 2 رکعت نفل پڑھی، نماز حاجت نہیں، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کپ کر کے قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی. اور انہوں نے جب دعا کر رہے تھے تو ایسے کپ کر کے تو دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے انہوں نے ہاتھ پھیلا دیے یوں، مگر ہاتھ بند ہی رہے لیکن ایسے پھیلا دیے، کیونکہ ان کے دل میں بہت فکر تھی. 313 مسلمانوں کو لے کے چلا ہوں 1000 سے لڑانے، کون بچے گا، کون کھپ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی انہوں نے، کہتے ہیں کہ انہوں نے رو کے اللہ سے کہا یا اللہ
مجھے دے دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ مجھے دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ اگر یہ چھوٹے سے بینڈ آف لوگ، یہ جو مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا جو قافلہ لے کے میں چلا ہوں، اگر یہی تھوڑے سے 313 لوگ جو ہے نا، یہی ہیں بس تیرے عبادت گزار، اگر تو نے انہیں پتہ نہیں ہونے دیا اور ان کو غرق کر دیا، خسارے میں ڈال دیا، تو سوچ لے۔ اینڈ دین ہی کیپٹ کرائنگ اینڈ ہی کیپٹ کرائنگ، بہت روئے بہت روئے، اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر کب کیا ہوا روتے رہے، قبلہ رو ہو کر، اتنا روئے کہ ان کا پورا کلوک بھیگ گیا، ان کا پورا شولڈر بھیگ گیا، سب کچھ، اور وہ شولڈر سے گر گیا کلوک، اتنا بھیگ گیا کہ وہ بھیگ کر اس بوجھ سے وہ گر گیا۔ اور النووی نے امام النووی نے ان کی شرح مسلم میں لکھا کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مستحب ہے قبلہ رو ہو کر اپنی کوئی خاص دعا کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کپ کر کے اور اللہ سے مانگا جائے۔ یہ ایک پروف ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت آن پڑی ہے، آپ اللہ سے اس طرح سے بھی التجا کر کے، گڑ گڑا کے، رو کے اس کے سامنے اپنی تکلیف، اپنی فقیری پیش کر کے اور اللہ سے اس کی رخصت اور اس کی رحمت مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی چھٹی پوائنٹ۔ سیونتھ پوائنٹ، اب کیونکہ میں یہ کنیکٹڈ ہیں ساری، کیونکہ ابھی میں نے ریزنگ ہینڈز بتا دیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا جا سکتا ہے، تو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب، اور یہی کہا کہ تمہارا رب عز و جل، وہ تو بس رب ہے، کریم ہے، وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، اور بہت ہی غنی ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے نا اور اس سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ دیکھیں ہم اور آپ بھی جو اگر بہتر حالات میں ہیں، ہم سے کوئی مجبور ہو کے کچھ مانگتا ہے نا، تو ہمیں برا لگتا ہے اسے کچھ نہ دیتے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اس سے بہتر حالت میں ہیں، ہم اسے دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نہ دیں تو ہمیں بہت برا لگے گا، خود کو برا لگے گا۔ اسی لیے دینے میں خوشی ہے، نہ دینے میں ایک گلٹی فیلنگ ہو جاتی ہے، برا سا فیل ہوتا ہے، اچھا فیل نہیں ہوتا کہ وہ مانگ رہا تھا اور میں نے اسے نہیں دیا، بہت دیر تک کے دھیان میں بھی رہتا ہے کہ وہ مانگ رہا تھا میں نے اسے نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی، وہ تو ہم سے زیادہ ہماری طرف حساس ہے۔ تو جب ایک بندہ اس کے سامنے جھولی پھیلا کر، اپنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، تو اللہ بھی شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے خالی ہاتھ خالی لوٹا دے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ کتنا غنی ہے، وہ جانتا ہے وہ کتنا بڑا مالک ہے، وہ جانتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو وہ دینا چاہتا ہے، وہ کبھی کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اس وجہ سے ہاتھ اٹھا کر بغیر گیپ کیے اس کے بٹوین میں اور اس سے مانگا جائے۔ شیخ ابن عثیمین سے کسی نے پوچھا تھا، جنہوں نے اپنی جو شرح الممتی لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، والیوم 4 پیج 25 میں، کہ ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ سے مانگا جائے۔ میں نے اسے جوڑ کے مطلب کپ کر کے، جوڑ کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا۔ اور پھر as for separating and holding them far apart from one another, there is no basis for that۔ ایسا کبھی بھی کسی نے بھی نہیں کیا، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ کسی اسکالر سے کہیں کوئی چیز ملتی۔ جو لوگ نہیں یوں کر کے دعا مانگتے ہیں، مانگتے مانگتے ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنا مانگا تو شاید اتنا سارا ملنے والا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں کہ آپ کی جھولی میں، آپ کے کپ میں آ کے گرے اللہ کی رحمت۔ وہ بہت شان والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے دے گا۔
آپ اپنے ہاتھ کے بیچ میں گیپ مت لائیے. تو جو لوگ یوں کر کے مانگتے ہیں، یوں کر کے مانگتے ہیں، یو ہیو ٹو کپ یور ہینڈس وداؤٹ کیپنگ اے گیپ. یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ لائک دس اینڈ کپ اٹ اینڈ ہولڈ اٹ پھیلا کے اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. 8th پوائنٹ، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں، پورے ایمان کے ساتھ مانگیں کہ میں دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھ کو ضرور دے گا. میں دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھ کو ضرور دے گا. ٹھیک ہے. یہ سرٹن فیتھ ہونا چاہیے. اگر اللہ مجھے ابھی نہیں دے گا تو بعد میں دے گا، اور اللہ مجھے بعد میں دے گا جب اس کو پتہ ہے صحیح وقت پہ دے دے گا، اور ورنہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا، پر اللہ مجھے دے گا ضرور. یہ سرٹنٹی آپ کے اپنے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دے گا ضرور. ٹھیک ہے. سوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پکارو جیسے اس کو پکارنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو پکارنے کا حق ہے، یعنی اس کو اس کی عظمت کے ساتھ، اس کی بہترین ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، اس کی حمد کے ساتھ اس کو پکارو. ٹھیک ہے. اللہ کو پکارو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کے تعریف کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ اللہ کسی کی دعا جو آتی ہے اس کے پاس اس کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرتا، اور اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو کسی غافل دل سے آتی ہے. تو اپنی دعا میں سنسیریٹی اور سرٹنٹی ہونی چاہیے. اگر تمہاری دعا میں غفلت ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہی نہیں. سو اینی دعا دیٹ کمز فرام اے نیگلیجنٹ اور ہیڈلیس ہارٹ، غفلت غافل دل سے جو آتی ہے دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ ایکسیپٹ دعاز فرام them. 9th پوائنٹ، آسکنگ فریکوینٹلی. کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ. یہ مت کہو اتنی بار مانگ لیا اللہ دیتا ہی نہیں تو آپ نے گیو اپ کر دیا اللہ پر. ہاؤ کین یو گیو اپ آن اللہ؟ ٹھیک ہے. تو اللہ سے آپ کو مانگتے جانا ہے، مانگتے جانا ہے، اور زیادہ مانگنا ہے، استغفار کر کے مانگنا ہے، اللہ کی تعریف کر کے مانگنا ہے، درود پڑھ کے مانگنا ہے. آپ کو بس مانگتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جب دعا مانگتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو دعا مانگ لی اب ملنا چاہیے، اتنے دنوں سے مانگ رہی ہوں ملنا چاہیے، پچھلے 3 مہینوں سے مانگ رہی ہوں نہیں مل رہا، پچھلے 1 سال سے مانگ رہی ہوں نہیں مل رہا. نہیں، گیو اپ نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا میں کمی ہے، اور مانگیے اور مانگیے اور مانگیے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے دعا مانگتا ہے دعا مانگتا ہے، اگر وہ جلد باز نہیں ہے، ٹھیک ہے، امیڈیٹلی اس کی رسپانس نہیں پکڑتا کہ نہیں ملا رسپانس، اللہ نے نہیں دیا مجھے، تو the slave will receive a response so long as his duas does not involve sin or severing of relationship. آپ کی دعا میں اگر آپ گناہ مانگ رہے ہیں تو اللہ نہیں دے گا، اور اگر آپ کسی سے رشتہ کاٹنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رشتوں کے کاٹنے کو پسند نہیں کرتا اور گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. اور پھر ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے اتنی اتنی دعا کی اتنی دعا کی اور اللہ نے اب تک میری دعا کا جواب نہیں دیا، اور میں فرسٹریٹڈ ہو گیا اور میں نے دعا مانگنی بند کر دی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے اس کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اچھا، تو یہ تو تھی 9th پوائنٹ. ابھی 10th پوائنٹ آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. 10th پوائنٹ از، جب آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو آپ پورے
فارمنس کے ساتھ دعا کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں چیز دے دے، آمین۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دے، اگر تو چاہے تو او اللہ ہیو مرسی آن می اف یو وش، اوکے اللہ forgive my sins if you wish. No, Allah forgive my sins, have mercy on me. There is no this thing about it. What if he doesn't have mercy on me? What if he doesn't forgive me? Is there a choice for me? No. Allah, I want you to have mercy on me. Allah, I want you to forgive me. اللہ میں تیری رحمت چاہتی ہوں، اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ۔ پورے فارمنس کے ساتھ مانگیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ پر رحم کر دے۔ ہم دعا نہیں کرتے اس طرح سے اپنی محفل کے بعد بھی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، چوائس نہیں دے رہے کہ تو دے دے یا نہ دے دے، نہیں، دے دے پلیز، ہمیں چاہیے۔ تو جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں فارمنس سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری فارمنس کے ساتھ مانگیں، یہ کہہ کے نہیں مانگیں اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، رحم کرنا چاہے تو رحم کر دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ کا رحم چاہیے ہی چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 11th پوائنٹ، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پوری ہمبلنس کے ساتھ اللہ کی طرف خوف ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، اور اللہ کی طرف سے امید ہو، پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، مگر اللہ سے خوف کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں گے۔ اور اس کی بھی نشاندہی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ اللہ کو گڑ گڑا کر پکاریے، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، چپ کے رو کے مانگیے اللہ سے، اور حد سے مت گزر جائیے۔ حد سے گزرنے کے بہت معنی ہیں، زور سے مت پکاریے، بین مت کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس پر سے یقین مت ہٹا دیجیے کہ ہم نے تو مانگا تو اس نے نہیں دیا تو کیا چھوڑ دیں گی مانگنا؟ ہاں، لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون سے ایک بار بات کی تھی اور ان سے کہا تھا آپ کے حالات اتنے سیویئر ہیں، آپ اللہ سے بہت مغفرت مانگا کریں اور درود شریف بھیجا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے بہت مانگ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے، میں نے بہت مانگ کے دیکھ لیا، میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں بڑی اوبیڈین بچی تھی اپنے ماں باپ کی، اور میں نے بہت مانگ کے دیکھ لیا، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت دعائیں کر لی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اب چھوڑ دیا، میں نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ شیطان نے ان کو اپنی طرف لے لیا۔ And her end was very pathetic, by the way. The way, she said to me, of course اس وقت بھی میں نے ان سے یہ کہا تھا ایسے مت کہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے چھوڑ دیا ہے، دے گا وہی آپ کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پر ان کو بات دل پہ بس سمجھ میں نہیں آئی، اور میرا کچھ ان سے رشتہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ انہیں کچھ بول نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی ہم یہاں کسی کو کنونس کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ میرا فرض تھا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ غلط سوچ رکھتی ہیں، میں نے ان کو صحیح کیا۔ اینڈ آف کورس اٹ واز ویری پیتھیٹک the way it all ended for her. سبحان اللہ، may اللہ تعالیٰ give her mercy. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 90 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا۔ اوکے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، یہ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔
یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ 3 چیزیں بتائیں ہیں اس میں۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کی کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ اس عمر میں، اس بڑھاپے میں ان کو اولاد دے دی اور بیٹا دیا، اور وہ بھی نبی دیا، اور اتنا پاک بیٹا دیا۔ کس لیے؟ 3 چیزیں ان کو پسند آئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں کی۔ انہوں نے کہا ایک تو وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، they were making effort to do good deeds۔ ایک ہوتا ہے گھر بیٹھ کے بھی ہم گڈ ڈیڈز کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں کہیں، ہم لیکچر دے رہے ہیں، کسی کو کتابیں بانٹ رہے ہیں، کسی کو اناج بانٹ رہے ہیں، کسی کو پیسے دینے جا رہے ہیں، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کسی کا علاج کرا رہے ہیں، کسی کی فیس دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے بھی نیکی کماتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ دوڑ دھوپ کرتے تھے، تو they were making more efforts to win اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں رغبت سے اور خوف کے ساتھ، یعنی وتھ انکساری، وتھ فل یقین، وتھ فل ایمان، اور اس کے علاوہ ود دا فیئر آف اللہ، اللہ کو پکارتے تھے۔ یعنی محبت بھی تھی، اللہ میں ہوپ بھی تھی، اللہ سے ڈر بھی تھا، اللہ سے پیار بھی تھا۔ اس طرح سے وہ اللہ کو پکار رہے تھے، اور اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگی ہے کہ اس کو اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اور کہا، اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، یعنی they had surrendered to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ کے آگے جھکے رہنا مطلب اللہ کے آگے سرنڈر رہنا، یہ نہیں کہ وہ نماز میں جھکے ہوئے تھے، اللہ کے حکم پر جھکے ہوئے تھے۔ اللہ ان سے جو کہتا تھا وہ کرتے تھے، اللہ ان سے جو چاہتا تھا وہ کر رہے تھے، تو وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ اعراف میں آیت نمبر 205 میں کیا کہتا ہے؟ اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی بالکل، بلکہ آواز کے ساتھ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ تم کس طرح پکارو اللہ کو، دل ہی دل میں پکارو، اللہ کو پیار سے پکارو، اللہ کو خوف سے پکارو، اللہ کو بہترین ناموں سے پکارو، اور غافل نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو غفلت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ 12th point is saying dua 3 times. Any dua that you really 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 want from Allah تو 3 دفعہ مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحیح البخاری اور مسلم میں ملتا ہے، جو عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم کعبے میں تھے، اور یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے، مجھے بالکل بتانے کا دل بھی نہیں چاہتا یہ والا واقعہ، بٹ یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبے میں، اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ان کے قریش کے کچھ لیڈرز بیٹھے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اونٹ کا گوبر پھینکے گا ان کے سر پر؟ اب کہ وہ سجدے پہ گیا نا، تو اس کے سر پہ جا کے گوبر کون پھینک کے دکھائے گا؟ کون ہم میں سب سے زیادہ بہت طاقتور ہے، یا بہت he challenged who's the best among us who can do it؟ تو ان میں سے جو ورس تھا ہمارے لیے، ہمارے نبی کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، anyway جو ان میں سے سب سے ورس تھا وہ اٹھا، اللہ غارت کرے، اس نے اٹھ کر گوبر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پھینک دیا۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا سین، میرا کلیجہ ہل گیا، پر میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر پاتا۔ ایک تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود واز اے غلام، ٹھیک ہے، ساری زندگی غلامی میں رہتے، غریب تھے، ان کا کیا چلنا تھا ان قبیلے کے سرداروں کے سامنے،
उनके पास और कुछ नहीं था, तो वो भागे भागे गए फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को बुलाने, और उन्होंने कहा कि देखिए आपके बाप के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग काबे में। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा आई, आके पहले तो उनको डांटा और अपने बाप के सर पे से गोबर हटाया, और हटाकर उन लोगों से कहा कि वो तुम्हें क्या कर रहा था, वो तो अपनी नमाज पढ़ रहा था, वो तो तुमसे कुछ कहता भी नहीं है, तुमसे कुछ मांगता भी नहीं है, तुम लोग उसे नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते, उसको उसकी इबादत करने दो, वो तो तुमसे कुछ नहीं कहता। अस्तगफिरुल्लाह। एनीवे, ये सब हुआ, वो सब हंसने लगे, जोर जोर से कह के मार के हंसने लगे, और उनको बस लगा कि ये तो एक तमाशा है, हम देख रहे हैं और हमारे में पावर है कि हम देख सकते हैं। एनीवे, ये सब होता रहा। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा अकेली नहीं आई थी, जुवेरिया रदी अल्लाह अन्हा के साथ आई थी, क्योंकि जुवेरिया रदी अल्लाह अन्हा उनकी जो भी है ज़ौजियत में थी, तो वो जुवेरिया रदी अल्लाह अन्हा के साथ आई थी, और दोनों ने मिलकर वो हटाया। और फिर जाहिर है हिम्मत तो सिर्फ फातिमा रख सकती थी कि जाकर उनसे बात करें, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी है ना, बाकी तो उनकी बीवियां कोई भी उनके रिश्तेदारों में से नहीं थी एक्सेप्ट फॉर ज़ैनब। लेकिन अब ये जब का वाक़या है, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, इन लोगों ने जब उसका गोबर वोबर हटा दिया, और वो जब उठे और उन्होंने जब फारिग होकर जब अल्लाह के सामने दुआ की, तो उन्होंने 3 बार ये कहा, या अल्लाह पनिश करें, कुरैश को सज़ा दे, ऐ अल्लाह कुरैश को सज़ा दे, ऐ अल्लाह कुरैश को सज़ा दे। जब उन्होंने ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से उठकर हाथ उठाकर 3 दफ़ा ये कहा है, तो उनकी हंसी बंद हो गई, क्योंकि उनको ये दिलों दिल में पता था कि अगर इसने ऐसी दुआ मांगी है तो कबूल हो जाएगी। डरते भी थे, तो वो इतने डर गए कि इसने ये ऐसी दुआ मांग ली है। फिर तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अबू जहल बिन हिशाम, उक़बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अल वलीद इबिन उक़बा, उमैया बिन खलफ और उक़बा इबिन अबू मुआत। और फिर अल्लाह, उन्होंने एक 7वें आदमी का नाम लिया जिसका नाम का पता नहीं है अभी, और फिर कहा कि जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है और जिसके हाथ में मोहम्मद की रूह है, और ये कहकर कहा कि इन सब को अल्लाह ताला तो सज़ा देना। और जिनके जिनके नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए ना उस दिन दुआ करके, आप देखें कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बताते हैं कि मैं उस दिन खड़ा था मस्जिद में जब ये सारा वाक़या हुआ, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी सुनी, और उसके बाद मैंने बदर में इनमें से एक एक बंदा का जिसका नाम उन्होंने उस दिन मस्जिद में लिया था, उस एक एक बंदे को मैंने मरता हुआ, यानी हलाक होता हुआ देखा ग़ज़वा बदर में, और उन्हें बदर के कुएं में फेंका गया। और ये सारे नाम, जो 7 नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन लिए थे मस्जिद में, जिनके लिए सज़ा मांगी थी, वो सब ख़त्म हुए और गारत हुए, और उनको कुएं में फेंक दिया गया, जो बदर के कुएं में उनको फेंका गया था। ओके, 13 पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट ये था कि जब आपको कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहिए, उसको 3 बार आप मांग सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नता वन निजात मिनन नार। जो भी दुआ करते हैं आप इसको 3 बार कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। 13 पॉइंट, ensuring one's food and one's provision sustenance is halal। आपका जो रिस्क, रोज़ी, दाना पानी, नान नफ़क़ा है, वो हलाल मीन से होना चाहिए, ठीक है। अबू हुरैरा बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है, तैयब है, और वो पाक और तैयब चीज़ों को पसंद करता है, और अल्लाह ताला पाक और तैयब चीज़ों की इंजॉइन करता है, यानी
اس کی طرف پاکی اور اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی طیبات نہیں کھاتا، اور پھر اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے بہت دور جاتا ہے ریگستان میں، میلوں کا سفر کرتا ہے، دھول مٹی میں، اس کے بال سارے دھول مٹی میں ہیں، اس کے چہرے پہ ساری دھول مٹی ہے، کپڑوں پہ ساری دھول مٹی ہے، پھر وہ اترتا ہے اپنے اونٹ سے اور اتر کے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں یہ سفر کر رہا ہوں تیری خاطر، میں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے تیری خاطر، تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے جواب دے گا کہ اے بندے، تو جن کپڑوں میں آیا ہے وہ حلال کمائی کے ہیں، تو نے جو سواری لی ہے وہ حرام کمائی کی ہے، تو نے جو پروویژن لے کے نکلا ہے اپنے سواری پر وہ حرام کمائی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام کمائی کی نہ سفر قبول کرتا ہے، نہ جد و جہد قبول کرتا ہے، نہ کوئی چیز قبول کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ سورہ مومنون کی آیت آپ کو بتاؤں گی اسی زمرے میں، اسی بات پر۔ سورہ مومنون کی آیت ہے اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 172 172 میں، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ تو اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکران نعمت کرو، کفران نعمت مت کرو۔ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان کو نظر انداز مت کرو۔ تو شکران نعمت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وی مسٹ ریممبر دا گڈ تھنگس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس، اور دا نعمتیں اور دا گڈ اسٹف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس، ٹھیک ہے۔ 14th point is saying dua silently and not loud۔ اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے نا، اللہ تو سنتا ہے۔ تو سائلنٹلی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر لپ ہلائے دعا مانگیں۔ اب ایسے بھی میں نے سنا ہے کہ لوگ منہ بند کر کے دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو مانگنی ہے، آپ کو منہ بھی چلانا ہے دعا کا، اور اتنی زور سے مانگنی ہے کہ آپ سن سکیں، اتنے بھی دھیرے نہیں کہ آپ ہی نہ سن سکیں۔ آپ کو سننا چاہیے نا آپ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن چلا کے مانگنے کی ضرورت نہیں، زور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، سن رہا ہے، تم بولو تو صحیح۔ اے لوگو اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی پہلے بھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55، ٹھیک ہے، 55، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساری عاجزی کے ساتھ چپکے بھی پکارو اور چھپا کے بھی پکارو، ٹھیک ہے۔ پھر اگین سورہ مریم کی آیت ہے، اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ آپ کس طرح مانگ رہے ہیں؟ آپ یقین اور ایمان کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کبھی اللہ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 3، جس میں زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کا ذکر کیا تھا کہ جب میں اللہ سے مانگتا تھا تو میں کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی کلاس ہماری کل ہوگی انشاءاللہ، اور دعا پہ ہی ہوگی۔ اس میں دعا مانگنے کے اوقات بتاؤں گی اور دعاؤں کے بارے میں اور ٹپس دوں گی۔ آج میں نے آپ کو صرف یہ 14 پوائنٹس بتائی ہیں اباؤٹ دی ایٹیکٹس آف دعا۔ اس کے بعد واٹ آر دا گڈ ٹائمز آف دعا، واٹ آر دا کائنڈز آف دعا، ٹھیک ہے،
وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گی، تاکہ ہماری دعائیں اور اچھی اور مضبوط اور ایسی ہو جائیں اور مقبول کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں بس سن لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول کر کے ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے، اور وہ دعا کا بڑا سننے والا ہے اور ہر دعا کا جواب دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں میں اپنی رحمت برکت ڈال دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے عبادتیں آسان کر دے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم اپنے رمضان میں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری وہ ساری عبادتوں کو قبول کر لے۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں اس دعا میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین، اور اس کو 3 بار کہتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت آسرا ہے کہ اللہ تو مجھے رحمت اپنی بس برسا دینا، ہم اپنی رحمت ہم سب پر۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور کوئی سوال ہو تو پلیز یا تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کر سوال کر لیں، یا مجھ سے ابھی پوچھ لیجئے، انشاءاللہ میں جو سب پتہ ہے جواب دے دوں گی۔